أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں، مسافر کربلا تک آ گیا ہے، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشک کا ایک ہجوم، شاہد غم حسین کا موسم قریب ہے. حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے صدائے دیتا ہے کعبہ. حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ. حسین رک جاؤ، نہ بدلو حج کا ارادہ، نہ بدلو حج کا ارادہ. حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ. حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، تم اپنے جد مقام ہو بیدرار نہیں. حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں، ہے 7 ثانیہ زہرا، ہے 7 ثانیہ زہرا. حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ. حسین رک جاؤ، تمہارے پاؤں پہ کرتی ہیں سرزمین حرم، خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم. نہ جاؤ جانب کوفہ، نہ جاؤ جانب کوفہ. حسین
ان حاجیوں کی زہرا بھی ہے نہیں ہے فکر مجھے ہے بس یہ فکر کہ گر آپ مجھ کو چھوڑ گئے میرا بھی حج نہیں ہوگا حسین رک جاؤ صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, we meet under very difficult circumstances. I wish it was in person, but I know with COVID-19, unfortunately, we cannot gather together as we've done over the many years before. I hope you're all keeping well and you're safe. It is my privilege and honor to be reciting the next lectures over the next few nights, and I look forward to speaking with you, albeit not in person. Before we start today's topic and our discussion, I'd like to request that you recite Surah Fatiha for those marhumeen that have passed away since last Muharram, in particular those that have passed away due to COVID-19. We pray for the shifa of those that are marid at the moment. May Allah grant them shifa بحق Imam Zain al-Abidin. In particular, I must remember one person in particular who we've lost in the last 12 months. It is Uncle Mazhar Jafri, who has been an ever-presence, certainly since I've been a young child, and he will be missed. I really hope that you all take time out and recite a special Surah Fatiha for him in particular. My dear brothers and sisters, I have been given the honor and the privilege to speak with you through this medium over the next few nights. The topic that we'll discuss is a topic that is very close to my heart, and it's something that over the last few times that I've spoken at Al-Qaim in Slough, it's a topic that I have referred to, and hopefully, inshallah, over the next few nights, is a topic that I'll be able to go into a lot more depth. I've only ever been able to touch on it briefly. And that is a topic broadly that I would label as an Islamic perspective on modern life. When I speak to the youth who, through various sort of classes, teaching, or just general chit-chat, I'm finding that they increasingly are distant from the religion, and they're finding that our discussions, the majalises that used to inspire us when we were growing up, they find tedious, boring, and perhaps more worryingly, not relevant to the challenges that they face in this day and age. And with that in mind, I've chosen to discuss a few things which I believe are questions that have arisen in the minds of many of the youth that I've spent time with. And that is not just attempting to address the challenges of modern life, but providing an Islamic perspective, a perspective that the Ahl Bayt taught us 1400 years ago, but that have been less emphasized over the last 15, 20 years, because the topic and the subject matter that's been discussed in our majalises has been different, and has been emphasized as being a different areas. So it's not like this is new. This has always existed. These teachings of the Ahl Bayt and the verses of the Holy Quran have always been there.
It's just that they never come to the forefront because that's not the questions that the people of the time, the youth of the time, are asking. I know when I was growing up, the key issue was the difference between Sunni and Shia. That seemed to be the key topic. But today, that doesn't seem to be a key topic or challenge for the youth. Today, they're facing an even bigger challenge, a challenge that says intellectually, the Shias are weaker. Not just the Shias, but the Muslims as a whole. We are weaker than all the other societies out there. Whether it's the Western civilization or whether it's Eastern, Western being America and the Anglo-Saxon world, whether it's the Eastern, the Chinese empire and the intellectual capital that is now accumulating in China and the brilliance that China is producing. To some extent, even India and the Hindu culture that's coming up, they're sending people to the moon, and less emphasis is given to Muslim contribution to that, and more emphasis to the Hindu legacy and the Hindu origin of the effort. So, in all sides, Islam is being demoted and is being pushed back to being a second-rate thought, a second-rate religion, a second-rate way of life. It's got nothing to add to the modern world. And we find that the youth are having to deal with this question in a very difficult way, without much support and without many answers. But let me pause there and get my youth to think about those questions. And if they have any specific questions, please do share those through the General Committee, and inshallah we'll try to address it over the next few nights. In particular, let me outline what we were looking to discuss over the next few nights. It's the intellectual challenge that we'll face, or another way to word it is the scientific challenge. So within the intellectual challenge, there's also the scientific challenge. Science is becoming a religion on itself. People are outdoing themselves in the field of science, and science is stamping its authority as saying, what I say is the truth. What religion says is outdated, outmoded, and not relevant today. What religion you practice out of tradition, out of respect for your elders, out of respect for your parents, to some extent out of compulsion. But what we want to show over the next few nights is that this religion, Islam, in particular, due to the teachings of the Ahlul Bayt and in light of the Holy Quran, is as relevant today as it was 1400 years ago. It's as relevant today as it was 1400 years ago. I've said this on many occasions. I believe that the teachings of Ahlul Bayt in particular, and the teachings of Ahlul Bayt in particular, are more relevant today. I think it probably went over the heads of many of the Arabs at the time when Imam Ali, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, would get up on the minbar in Kufa and recite the many beautiful khutbahs that he gave that are found in Nahj al-Balagha. The thought process, the ideas that they were discussing was far beyond the audience that sat in front of them. Last time I was with you, we discussed Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, and we discussed the teachings, and we discussed in particular the event and the fact that Imam Muhammad Baqir alayhi salam, his father, would sit on the minbar of the Holy Prophet in Medina, and he would be lecturing on different topics, different subjects, including geography. Can you imagine that someone is sitting on the minbar of the Holy Prophet discussing geography? So we have lost that heritage that we had, that teaching that we had, the legacy that the Ahlul Bayt had left us. We have lost that. We've lost touch with that. Instead, we have focused on a very narrow scope, and we've said that is the teachings of Ahlul Bayt. No, my dear brothers and sisters, the teachings of Ahlul Bayt are far, far beyond the very narrow scope that we have. It's not just fiqh, it's not just salah, it's everything.
And the teachings of the Quran, if you look at the Quran is inviting you. It's saying, come, let's study the world. Let's study the universe. Let's study nature. Because in every study that you'll undertake, you'll discover the beauty and the face of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the power that we have. It's strange, sometimes you have the jewels in your own hand, but you don't appreciate it. You look across at the other person's garden, you think, oh, they have a wonderful house, they have a wonderful garden. But it's an illusion. You have everything, but yet you do not spend time in it, you do not devote yourself. Strange I say this, in COVID-19 conditions, we've all been stuck at home. We've discovered what beautiful homes we have, or in many instances, we've discovered that we need to do some DIY around the house. Right? But we do have an amazing legacy. We do have an amazing heritage. We do have some amazing, amazing teachings that we just don't spend any time devoting ourselves to. And this is not new. These things have happened many, many times. If you spend a bit of time studying the Holy Quran, we'll find this over and over again, that the rulers of the time would show the highest science, the highest knowledge of the time as a way of defending their position. And the prophets that came would challenge them and show them how and why they were superior. Today that challenge lies with the Shias of the Ahlul Bayt. Imam is in Ghaibat. He has left a legacy with the ulama and with his Shias. It's our responsibility to make sure that we first understand the teachings of the Ahlul Bayt, second, that we practice the teachings of the Ahlul Bayt, and third, that we propagate them. But we propagate them in the correct manner, in a beautiful manner. That when people look at the Shias of the Ahlul Bayt, they'll say, they must be the followers of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Remember, that was a hadith of Imam Ja'far as-Sadiq. It says, when people look at my Shias, they know from their actions that they are our followers. So the challenge and the discussion point that we'll have over the next few nights is some of these topics that the youth are facing. It's an intellectual challenge. Is Islam intellectually capable of answering some very difficult questions? Is Islam, and can Islam contribute on the scientific front? What is Islamic view on freedom? Is there a view? Do we have a view? Are we free to do what we want? And what does that mean? Because trust me, and if you come in most Islamic circles, you spend most of the time saying, you can't do this, you can't do that, you can't do this. It's always a negative. It's never a positive. No, go and do this. No, go and do that. Never contribution to human development. It's always about the negativity. So what is Islamic contribution? What are the teachings of the Ahlul Bayt with regards to freedom? What is the teachings of the Ahlul Bayt with regards to the social and economic systems that we live in? Do we even have something to offer on that front? These are the topics of today. Whilst it's beautiful that we recite many of the historical events and stories, the youth feel that those are historical events and stories. They don't add anything to their daily life today because they don't have someone who's addressing those topics. And it's not like the Ahlul Bayt didn't address them. It's not like Allah subhanahu wa ta'ala hasn't addressed those in the Holy Quran. They have been addressed. It's just we haven't spent any time talking about them. We haven't spent any time considering them. We haven't spent any time immersing ourselves in those particular areas. So that's going to be that's inshallah will be our topic over the next few nights. What I'd like to do today is spend a bit of time on the verse that I recited at the outset, and that is a verse number 50 from Surah Taha. Hazrat Musa alayhi salam was ordered by Allah subhanahu to go to Pharaoh to ask Pharaoh to let the people of Israel go, Bani Israel go. And he turned up and he presented his arguments. Beautiful, eh? Who would have thought that the Islamic teachings start off with presenting your discussion points, your arguments? Islam today is the only thing they present are bullets and bombs. But we know that is not true.
We start off with presenting your arguments. So Hazrat Musa Pharaoh asks Hazrat Musa and Hazrat Harun, he says, قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا Musa? He said, so who is the Lord of you two, O Moses? Which Lord have you come from? I am Pharaoh. I am the Lord today. قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. He said, our Lord is He who gave each thing its form and then guided it. قَالَ رَبُّنَا الَّذِي قَالَ. He said, رَبُّنَا, our Lord, الَّذِي is the one, أَتَى. أَتَى, we know what the word أَتَى means. أَتَى means grant, give out of His mercy. أَتَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ. He gave everything. He granted out of His mercy everything. Creation, He brought it into life out of His mercy. He wasn't compelled, He didn't have to do it. And then He guided. So what are the two things that we learn from this verse and the way that Hazrat Musa alayhi salam presents the arguments? He reminds Pharaoh where he's come from. He says, can you give creation? No. You can take life. Taking life is easy, but giving creation or bringing to life is more difficult. So my Lord is the one who grants out of His mercy creation. And then He guides. So this notion that Islam is limited and can only answer a certain set of questions means that this verse of the Holy Quran is incorrect. It's unjustified. It doesn't explain. The Quran is limited and it's inaccurate, or we haven't understood the religion of Islam properly. At the time of Hazrat Musa alayhi salam, the science of the time was, or the intellectual height of the time was magic. So Hazrat Musa alayhi salam had to combat the magicians. I don't have time to go through the details of what happened. But the magicians came forth, they presented their magic. Hazrat Musa threw down his staff, which swallowed up their magic. And they bowed down before bowed down in sajda in front of Hazrat Musa and said, we bow to your Lord, because we know what you've produced is far superior than anything a human intellect can produce. And we'll see that over the next few nights. That what is shown to us as to be intellectually superior doesn't touch upon the teachings of the Holy Ahlul Bayt. If we truly spend our time, devote ourselves to the teachings of Ahlul Bayt, we'll realize that what is today the height of intellectualism is just the dust on the shoes of the Ahlul Bayt. I mean, they are truly masters in terms of their full understanding of the true nature of everything. We find that at the time of Hazrat Isa alayhi salam, there were many healers. Medicine was the key thing. Curing many illnesses was the key challenge. Hazrat Isa stepped forth. He cured the leper. He brought back the dead. He showed them that if that's the intellectual height, if that is the science of that particular time, then I can produce something far greater. But the challenge we have today is that God's representative, Imam Zamana, may Allah hasten his return, is in ghaibat. What we have is the Quran and the teachings of the Ahlul Bayt with us. And from that, we have to formulate our own response. God has given us, He said, I've given you the tools. Imam Zamana is there if you ever need it. We know many stories of when the Imam Zamana came and provided support for the Shias when they needed it. But he said, I've given you the tools, now you try it. Now you try it. Dealing and establishing in this world, you establish the arguments so that people come towards you. But the question and the challenge I pose to you is, are we genuinely committed to this ourselves? Are we convinced? So the purpose of the next few lectures isn't to convince others outside, it's to convince us that the teachings of Ahlul Bayt are genuine, are worthy for us to spend our times and devote our lives to. That is a challenge. I'm going to finish off with quite a lengthy story from
from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. I think I may have touched on this story previously, but I think it's worth spending more time on and going through the details in particular. So the story is narrated that Imam Jafar Sadiq alayhi salam was in Makkah. He'd gone for Umrah at the time, and an atheist from Egypt whose name was Abdul Malik al-Misri. So Abdul al-Malik al-Misri. Okay, so al-Misri being he was from Egypt. He was an atheist, but a seeker of knowledge. Okay, so he's an atheist, a seeker of knowledge. He'd heard of Imam Jafar Sadiq, so he proceeded to Medina. He arrived in Medina and he found out the Imam wasn't there. Imam was in Makkah. So then he left Medina to go towards Makkah. When he arrived, the Imam saw him coming. Before he could speak, the Imam said, "What is your name?" He answered, "Abdul Malik." He said, "What is your title?" The Kunniyah. He said, "Abu Abdullah." The Imam asked the following question. He said, "So who's the king?" Abdul Malik. So Abd is a slave, Malik is the king. So who's the king which you are the slave of? Man was perplexed. I've come here to challenge and question this man. Before I could even speak, he's questioning me about my name. Not even my views, my beliefs. He's questioning me about my name. The Imam continues, "Is he from the kings of the earth or from that of the sky? Inform me about your son and his name. Is he the slave Abd of the Lord of Allah subhanahu wa ta'ala, of the earth or the sky?" The man at this point was totally confused. So I have come here from Egypt with all these arguments to challenge this man and to prove to him that God doesn't exist. And before I can even open my mouth, he's asked me some basic questions about my name, my title, and I'm dumbfounded. I'm struggling to answer. The Imam turned to him and said, "Sit down. Think about what I've asked you, and I'm going to go and do a tawaf." So the Imam went off and worshipped. It's strange how the Ahlul Bayt combine ibadat, and they don't see a difference between ibadat and amr bil ma'ruf and nahy anil munkar and propagation. For us, it's ibadat. We have to pray, and then we have to, if we have a bit of time, we'll do a bit of propagation of the religion. For them, it's all one. They are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. They are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. They are then devoting themselves to teaching and preaching and explaining the rules of the religion. And then they go back to the worship. We hear this story about Jafar Sadiq over and over again. People used to come to ask him questions. He would come away from his salah. He would answer the questions. He'd go back to his salah. And it's strange, eh? For us, it's, no, we can't discuss this now. We must do the salah first. I'm not talking about wajib salah, but mustahab salah. We must do this. Why is there talking? Why is there discussions? There should be no discussion. This is only thing. No. If there's a discussion, it means someone's interested. So they would give their time up. We'll come, inshallah, in a few nights' time, we'll come on to another example where Imam went through a very similar exercise with someone else. The Imam came back, and again, before the man could speak, the Imam asked him, do you know that the earth has upper and lower parts? The man responded, yes. Do you know what's inside them? The man said, I don't know. The Imam continued. He said, so you don't know what's inside them? He said, no. But I guess there's something underneath. There probably is something. I mean, I look at the sky, there's nothing, I can't see anything. If I look underneath, I could probably see, there's probably something underneath, but I don't know, I haven't dug. I have not been there. So I guess there's something there. The Imam responded, he said, guessing? You basing your arguments on guesswork? Your beliefs on guess? Have you been up to the sky to say there's nothing there? The man responded, no. So do you know what's there? No, of course you haven't. Imam continued, says, have you been to the east or the west? Did you see what's beyond the east, this point that you've been? It's a bit of a mouthful.
Or the west point, the furthest point you've been on the west? I said, no. Misr, Hijaz, that's it. That's my limitation. I don't know what's beyond Egypt. I don't know what's beyond Hijaz. I don't know. So Imam responded, it's astonishing that you approach neither east nor west. You haven't traveled. You didn't go inside the earth. You haven't gone up to the sky. But you still don't believe. So where's that come from? Is it acceptable for a wise person to deny and reject what he does not know? Just because we don't know it doesn't mean it's not true. Just because we don't know it doesn't mean it's not true. So my dear youth, just because your parents or the teachers or the speakers that you have in Muharram haven't been able to explain it to you, doesn't mean it's not true. Doesn't mean that the Ahlul Bayt haven't answered the questions. All it means is we as your teachers, as your elders, have failed you. That's all it means. Go and search for the truth yourself. I beg you, go and search for the truth. The teachings are there now. There's no hiding. Yeah, go and search for the truth. It's because I have failed, or other of your elders have failed. Yes? My dear brothers and sisters, the story continues. The Imam doesn't stop there. The Imam doesn't stop there. The man is now totally perplexed. His mind is over. He came in wanting to present certain arguments in a very definitive way to make sure that he could prove that God didn't exist. Instead, he hasn't even got to presenting his argument, and already he's been questioned. But, the Ahlul Bayt are the Ahlul Bayt. And, a speaker sitting on the minbar is a speaker sitting on the minbar. Not the same. Of course they're not the same. At this point, Imam said, the man responded, he said, no one has ever talked to me this way. The Imam turned to him and said, so are you still in doubt? Maybe he is him, or maybe he's not. The man responded, yes, maybe. So he's come from what position? There is no God. He's come all the way from Egypt. To where? To Hijaz. First to Medina, now to Mecca, to argue with Imam Jafar as-Sadiq, to say that there is no God. But he's now, within a few minutes, he's now all of a sudden moved from there is no God to maybe. But Imam didn't like his response. He said, oh man, one who does not know does not have a reason against the one who knows. And there's no reason from ignorant against scholar. My Egyptian brother, if you understand that from me, you will not be in doubt anymore. So that's not an argument. Maybe, possibly. Have an argument and I'll accept it. If you can show to me that God doesn't exist, I'll accept it. The Imams did. So if they couldn't, Mubayla is a classic example. 3 days they debated. The Holy Prophet debated 3 days with the Christians. Couldn't convert them. Yeah? So they accepted them. Accepted their arguments. There's no problems with that. If it's a reasonable basis that you present your arguments, there's absolutely no problems with that. Okay? So bear that in mind. We're open-minded, especially the followers of the Ahlul Bayt. We're absolutely open-minded people. We'll accept other people's arguments. But we feel that if we got into a fair discussion and a fair point, and we're allowed to put our views forward, then we will present proper arguments to show the existence of God and to show the importance of the teachings of the Ahlul Bayt. The Imam continued, said, do you not see the sun, moon, night, and day? Neither goes in front of the other. They're all tied in a restrictive cycle. If the sun wanted, it could move away. If the moon wanted, it could move away. If it was free to go to do so. But they're all compelled. They're all compelled. They all follow this cycle. Day after night. The sun, the moon after the sun, sun after the moon. That shows, that's one of the arguments, that shows that there is an ultimate cause, that something is holding this all together. Something is forcing its will on these objects. So do you not see that the sky is held up in the heavens?
and it doesn't fall down on you. The sky is there. Why doesn't it fall down? There's something that's holding it there. And the earth that you walk on, it's there as well. It doesn't collapse underneath you. The Imam says, I swear by Allah subhanahu wa ta'ala that the creator and manager of these is Allah subhanahu wa ta'ala. He's put everything into motion. He's established the basis of this world, of the skies and the earth. And inshallah, the sky and the earth will spend, in a few nights, we'll spend a bit of time on that. There's some beautiful verses of the Holy Quran which explain very powerfully to what's going on in the ozone. And inshallah, we'll discuss those as well. At that point, doubts and delusion left the Egyptian man, and he believed. And he recited the Shahada at that point. But I want to leave with you the final message, the final bit of the tradition that we find. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam didn't stop there. He then turned to his companion Hisham. He said, Hisham, now take this man. Take him and educate him. Take him and educate him. This is just the start. I convinced him, doesn't matter. This is the start. Now let him go and learn the true teachings of Islam. My dear brothers and sisters, I know it's been difficult. I know we've all been locked down. I know it's been challenging. But if you're genuine, I'm speaking to the youth in particular, if you are genuine and you genuinely believe that there is a truth out there, but you're struggling to get hold of that truth, and you're struggling to find the teachings to get you to that truth, you're struggling to get the answers to the difficult questions, I genuinely believe, and genuinely I've seen it with my own eyes, if you ask sincerely, then like this Egyptian man who went from his home to Medina, then to Mecca, if you ask sincerely, Allah subhanahu wa ta'ala will provide you the answers. He will provide a means for those answers to come to you. But we have to be sincere, and we have to be devoted, and we have to be open-minded. Because if there's a narrow-mindedness that exists, not just in our community, but all communities, narrow-mindedness that exists is what's preventing us from progressing. So my dear brothers and sisters, inshallah, we'll close today's lecture at this point. We'll continue over the next few nights, as I said, looking at how Islam and what Islamic contribution is to the intellectual challenges that have been posted out there for us, not just from a scientific point of view, but also the social, economic, and political challenges that exist. And if you do have any questions or any specific points that you'd like to make, please do reach out through the organizers, and inshallah, we'll try to address them over the next few nights. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين
جد الحسن والحسین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور برادران ایمانی، دوستان عزیز اور بزرگان ملت، ظاہر ہے کہ جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس عشرہ محرم کے سلسلے سے اور محور تکلم قرار دیا ہے، قرآن مجید کے دوسرا سورہ بقرہ کی بڑی مشہور و معروف 124ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم فلسفہ امامت کے سلسلے سے بحث کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اس عشرہ محرم میں ہماری جس موضوع اور جس عنوان کے سلسلے سے گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے منصب امامت اور قرآن مجید۔ ظاہر ہے کہ موضوع کی اہمیت اور موضوع پر گفتگو انشاءاللہ مسلسل ہم اس عشرہ محرم میں آپ کے سامنے کریں گے، مگر کیونکہ اس سلسلہ بیان کا آغاز ہے تو آج کی حد تک میں آپ کے سامنے عزاداری سید الشہداء اور اہمیت فرش عزا اور درسگاہ امام حسین کے سلسلے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ کل سے موضوع پر منصب امامت اور قرآن مجید کے سلسلے سے یہ سلسلہ ابتدا سے آخر تک انشاءاللہ چلے گا۔ لیکن آج آپ کے سامنے جو ہے مجھے فلسفہ عزاداری اور سید الشہداء کی اس فرش عزا کی اہمیت اور منزلت کیا ہے یہ بیان کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس یہ عزائے حسین علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کی قسمت میں فرش عزا ہے۔ ہمیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری قسمت میں فرش عزا کو رکھا۔ بہت توجہ چاہوں گا اس مرحلے فکر پر۔ میں اکثر اپنی مجالس میں اس جملے کو ادا کرتا ہوں کہ یہ مجلس حسین، یہ فرش عزائے سید الشہداء، یہ فرش عزا ہی صرف نہیں ہے بلکہ یہ درسگاہ حسینی ہے، یہ حسین کی درسگاہ ہے، یہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یونیورسٹی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی اور کسی بھی مدرسے کا کوئی نہ کوئی سلیبس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سلیبس کے تحت جو ہے وہ انسان اپنی جو ہے وہ دراست اور اپنی تعلیمی سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ ہر یونیورسٹی اور ہر مدرسے کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اسی طرح سید الشہداء کی یونیورسٹی اور درسگاہ کا بھی جو ہے ظاہر ہے ایک سلیبس ہے۔ یہاں پر آدم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یہاں نوح کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یہاں ابراہیم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یہاں عیسیٰ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہاں موسیٰ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہاں ساری کتابوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن
اس درسگاہ حسینی کی سب سے اساسی کتاب، سب سے اسابی اس نصاب میں سب سے اساسی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، جس مرحلے فکر پر میں اپنے محترم سننے والوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ قرآن مجید یہی وجہ ہے، میں نے عرض کیا کہ درسگاہ حسینی کی سب سے اساسی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی ذاکر حسین، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی ذاکر جب منبر پر آتا ہے تو ابتدا اگر وہ مجلس کا کرتا ہے یا محفل کو پڑھتا ہے، جب بھی مجلس حسین سید الشہداء کو وہ بیان کرتا ہے تو ابتدا قرآن سے کرتا ہے اور انتہا امام حسین علیہ السلام پر کربلا پہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں، یعنی کیونکہ اس درسگاہ کی سب سے اساسی کتاب قرآن مجید ہے، اسی لیے ذاکر منبر حسینی جب آتا ہے تو ابتدا جو ہے وہ قرآن سے کرتا ہے، انتہا امام حسین پر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں بھی قرآن ہے، آخر میں بھی قرآن ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ابتدا قرآن صامت سے کرتا ہے اور انتہا قرآن ناطق پر کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا کہ یہی وجہ ہے کہ اس درسگاہ میں انسان کو چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ میں زیادہ جو ہے وہ آج کی حد تک گفتگو کو چاہوں گا کہ آپ سمجھیں کہ جب آپ فرش عزا پر ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کی منزلت کیا ہے۔ ظاہر ہے اس سال ہم اس انداز سے جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء جو ہیں وہ انجام نہیں دے رہے ہیں جس انداز سے ہم سالانہ دیا کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے میرے عزیزوں، میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے اس چیز کا بالکل احساس نہ ہونے دیجیے، بلکہ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے، اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے ہر عزادار اپنے گھر کو درسگاہ حسینی بنا سکتا ہے، عزاداری سید الشہداء کر سکتا ہے، اپنے گھر کو عزا خانہ بنا لیجئے۔ یہ شکر ہے خدا کا کہ ہمیں اس کرونا کے سلسلے سے، یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے مسائل ہمارے سامنے بہت موجود ہیں، بہت سی مشکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ایک کیفیت ہوتی تھی۔ دیکھیں عام طور سے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ انسان کسی بھی محلے میں، کسی بھی بستی میں عزاداری کرنے کے لیے امام بارگاہ میں جاتا تھا، امام باڑوں میں جاتا تھا اور دوسرے جگہوں پر جاتا تھا، کوئی ایک خاص مقام ہوتا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم شہزادی کو اپنا میزبان بنائیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، شہزادی کو اپنا میزبان بنائیں، کیونکہ شہزادی، اور اس سے زیادہ کیا اہمیت ہوگی خدا کی قسم، اس لیے کہ جب آپ ہر عزادار اپنے گھر کو عزا خانہ بنا لے گا، ہر عزادار اپنے گھر کو جو ہے وہ درسگاہ حسینی بنا لے گا تو یقیناً شہزادی آئیں گی۔ اور اگر کوئی مہمان آ جائے ہمارے گھر میں تو ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، ارے جو وہ آئے کہ جو بنائے خلقت کائنات ہو، جو شہزادی کونین ہو، اگر وہ ہماری مہمان بن جائے تو یہ ہمارے لیے کتنے شرف کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ اس بات کا بالکل احساس نہ کیجیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چند کچھ معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں ابتدائی کلام میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد موضوع پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمیں چاہیے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گھروں پر لے کر جو ہے عزا خانے کو سجائیں اور بیٹھیں اور باقاعدہ طریقے سے باوضو ہو کر فرش عزا پر تشریف لائیں، فرش عزا کو بچھائیں اور فرش عزا پر جو بیٹھیں۔ اگر آن لائن بھی پروگرام چل رہا ہے تو اس کی فکر نہ کریں، پروگرام آن لائن آپ دیکھیے، لیکن کیفیت، انداز، سلیقہ، بیان، آداب سارے وہ ہونا چاہیے جو ایک عزا خانے سید الشہداء کے ہوتے ہیں، تاکہ شہزادی کو یہ احساس ہو کہ دنیا یہ بات کو محسوس کر سکے کہ عزا خانے ولو بند ہوں لیکن ہمارے دل آج بھی عزا خانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھر آج بھی عزا خانے بنے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بہرحال درمیان میں بات آئی تھی تو میں نے عرض کیا، لیکن عزیزان گرامی، سب سے اہم چیز یہ ہے، آج ظاہر ہے یہ مجلسیں ہماری پہچان ہیں، یہ مجلسیں ہماری شناخت ہیں، یہ مجلسیں ہماری رونقیں ہیں، ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ ترقی دینا ہے۔ اگر
آج ہم ویسے نہ صحیح تو آن لائن کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ مجلسیں کریں، تاکہ جب انسان کوئی سرچ کرنا چاہے تو سب سے پہلے نام حسین سامنے آئے، سب سے پہلے پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی حد تک میں فلسفہ عزاداری کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یاد رکھیں، انسان کوئی سرچ کرنا چاہے تو سب سے پہلے نام حسین سامنے آئے، سب سے پہلے پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی حد تک میں فلسفہ عزاداری کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یاد رکھیں، آج ولو مسائل ایسے صحیح، لیکن ہم نے کسی موقع پر عزاداری سید الشہداء کو فراموش نہیں کیا۔ ہمارے سامنے ہماری اولادوں کو ذبح کر دیا گیا، ہمارے خونوں سے قلعوں کو تعمیر کیا گیا، ہمارے سامنے ہماری اولاد کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن سید الشہداء کو ہم نے ہمیشہ اس انداز سے منایا۔ دن بدن اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ کبھی آپ نے اس کی طرف غور کیا؟ ایک سوال ہے جو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں چاہنے والے اور بھی ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مجلس سید الشہداء کو انجام دیتے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے دنیا میں ایسے افراد ہیں کہ جن کے چاہنے والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مجلس سید الشہداء کو بجا لاتے ہیں۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا کوئی چاہنے والا اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا غم کس حد تک رہتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 40واں، چھمائی، بہت سے بہت 1 سال، 5 سال، 10 سال۔ لیکن عزیزان گرامی، جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے اس غم میں جو ہے وہ کمی آتی ہے۔ اب ایک وقت وہ بھی آتا ہے، کبھی وقت آ گیا، یاد آ گئے تو پھر فاتحہ پڑھ لی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ سید الشہداء کی مجلس ہے، یہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ خدا کی قسم، جیسے اب سے 1400 برس پہلے منائی جا رہی تھی، اس سے انداز سے اور اس سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ آج بھی منائی جا رہی ہے۔ آخر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آخر ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ ایسی کون سی سے ہے عزاداری سید الشہداء میں کہ تمام غم جو ہیں وہ مان پڑ جاتے ہیں، تمام غم ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن غم سید الشہداء جو ہے وہ مان نہیں پڑتا۔ آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی تفکر کیا، آپ نے کبھی تدبر کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ خدا کی قسم آپ کو معلوم ہے، اور یہ تہذیب کرب و بلا، ایک جملہ یہاں پر عرض کرتا چلوں، تہذیب کرب و بلا، یہ واقعی کرب و بلا، یہ صانعی کرب و بلا، نہ جانے ہم نے کتنی بڑی آبادیاں دیکھی ہیں، ہم نے بہت بڑے بڑے قلعے دیکھے ہیں جو بادشاہوں نے بنائے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ وہ کھنڈلوں میں تبدیل ہو گئے۔ ہمیں بڑے بڑے مصر کے بڑی بڑے جو ہے وہ تہذیبیں دیکھی، لیکن آج صرف احرام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ ہم نے بابل کی 1000 سال پر مشتمل تہذیب کو دیکھا، لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ سوائے تاریخ کے اوراق میں جو ہے وہ واقعہ محفوظ اور تہذیب محفوظ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا۔ لیکن عزیزان گرامی، تو آخر لیکن چلیے میں آپ کو ایک ایسی بستی دکھاتا ہوں، یہ ایک ایسی بستی ہے کہ جو 8 دن میں 2 محرم کو یہ بستی آباد ہوئی تھی اور 10 محرم کو یہ بستی اجڑ گئی۔ لیکن یہ کوئی قلعوں کی بنائی ہوئی بستی نہیں تھی، یہ خیموں سے بنائی ہوئی بستی تھی۔ قلعوں کے بنائی ہوئی بستیاں ختم ہو گئی، لیکن یہ 8 دن کی جو بستی حسین مظلوم نے کربلا کے میدان میں صحرا میں بنائی تھی، اور کوئی قلعوں سے نہیں بنائی تھی بلکہ جو ہے وہ آپ نے خیموں سے بنائی تھی۔ لیکن آج 1400 برس ہو گئے، وہ بستی بھی جو ہے پوری کائنات پر مرکز دنیا بنی ہوئی ہے، اور ہر مومن کے دل میں کربلا موجود ہے۔ تو یہ معجزہ سید الشہداء ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے، ہمیں اس پر تفکر کرنا ہے۔ ہمارے حصے میں اللہ نے کربلا کو رکھا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ عزیزو، میں بغیر دلیل کے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آخر کیوں غم سید الشہداء فراموش نہیں ہوتا، سارے غم مان پڑ جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوتا۔ دیکھیے، آپ ظاہر ہے دنیا میں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ہم کوئی بھی کام انجام دے لیں، میں دلیل پیش کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے
کہ غم سید الشہداء آج 1400 برس کے بعد موجود ہے، یہ تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہدف کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، آخر یہ غم بھولے کیوں نہیں بھولتا، آخر اس غم کو میں کچھ جو ہے کمی کیوں نہیں آتی، یہ دن بہ دن بڑھ کیوں رہا ہے، اس کی میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، آج میں ظاہر ہے کوئی بھی آپ کام انجام دے دیے تو وہ زمانوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ پاسٹ میں ہوگا، یا وہ پریزنٹ حال میں ہوگا، یا فیوچر میں آپ کسی کام کو انجام دیں گے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ، ان تین زمانوں کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو زمانے کی سرحد سے باہر ہو۔ دیکھیے ذرا فلسفی بحث ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ فلسفہ بقائے سید الشہداء سمجھ میں آئے کہ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے۔ آج میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو ظاہر ہے یہ مجلس وقت کے ساتھ ساتھ، یہ آج میرا حال ہے، یہ میرا پاسٹ بن جائے گا، یہ میرا ماضی بن جائے گا۔ تو یہ زمانے کا کوئی بھی آپ کام انجام دے لیں، کوئی انسان ایسا دنیا میں مجھے لے کر آئیے جو یہ کہے کہ میں نے ایک کام ایسا انجام دیا جس کا تعلق نہ ماضی سے ہے، نہ حال سے ہے، نہ مستقبل سے ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ رفتے رفتے اس کا ماضی بن جاتا ہے۔ آج میں نے ایک مجلس پڑھی، اب یہ آنے والے کل میں ظاہر ہے یہ میرا ماضی بن جائے گا، میرا پاسٹ بن جائے گا۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا اس کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا، اس کا اثر کم ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا کنٹرول اور زمانے کا تسلط انسان کے اوپر اتنا ہے کہ وہ اس کے ورک کو، اس کے فعل کو، اس کے کام کو جو ہے وہ پاسٹ کی طرف لے جاتا ہے، ماضی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب رفتے رفتے انسان بھولنے لگتا ہے اور وہ کام نسین منسیہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت عزیزوں، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، جس کے اوپر جو ہے وہ زمانے کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب میں اس کو مثال دے رہا ہوں، میں آپ سے ترجمہ کروانا چاہتا ہوں، آپ اگر اس کا ترجمہ کریں، یہ کلمہ شہادتین، پوری عالم اسلام یہ کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی خدا نہیں تھا سوائے اس خدا کے، اور محمد اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول ہیں نہیں، ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے اصولاً۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے یہ کلمہ ہم کو کب دیا؟ ظاہر ہے 1400 برس پہلے یہ کلمہ رسول نے پڑھایا۔ تو اگر میری آج کی مجلس اور آپ کا آج کا کام اگر ایک دن گزر جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ کل میں نے مجلس پڑھی تھی، یہ نہیں کہ کل میں نے مجلس پڑھی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام انجام دیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ماضی بن جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پاسٹ بن جاتا ہے۔ تو اب 1400 برس ہو گئے اس کلمے کو پڑھے ہوئے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ آج بھی 1400 برس کے بعد یہ کلمہ حال میں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ پریزنٹ میں کیوں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا جاتا محمد اللہ کے رسول تھے، کوئی خدا نہیں تھا سوائے اس خدا کے؟ کہا نہیں مولانا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ترجمہ یہی صحیح ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ 1400 برس کے بعد بھی یہ کلمہ حال میں استعمال ہو رہا ہے۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جس پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ توحید پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، رسالت پر جو ہے زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ 1400 برس کے باوجود بھی اگر کلمہ آج بھی پریزنٹ اور حال میں استعمال ہو رہا ہے تو جو کلمے کا بچانے والا حسین ہو، جو بنا لا الہ الا اللہ ہو، اس کے غم میں جو ہے وہ کیسے جو ہے زمانہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس کے ذکر کے اوپر زمانہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟
تو لہٰذا یہ آپ محسوس کیجئے اس چیز کو، اور عزیزو اس سے آگے اور بڑھیے، اور میں گفتگو کو اور تھوڑا آگے لے جاتا ہوں کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا توحید پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ رسالت پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ امامت پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اثر انداز نہیں ہو رہا، اور کلمے کی میں نے مثال آپ کے سامنے دے دی ہے، ذکر سید الشہداء آپ کے سامنے ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کیوں نہیں ہوتا؟ میں گفتگو کو بغیر دلیل کے نہیں کرنا چاہتا عزیزوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ ہمارے اوپر اثر انداز کیوں ہوتا ہے، ان شخصیات کے اوپر زمانہ اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ ذات توحید پروردگار کے اوپر زمانہ اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ رسول کے اوپر زمانہ اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ امام کے اوپر زمانہ اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے، دیکھیے وقت اور زمان، میں یہاں پر ایک بات کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، یہ وقت اور زمانہ یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ زمانہ یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ ٹائمنگ کیسے وجود میں آتی ہے؟ کہا صاحب یہ ٹائمنگ جو آتی ہے یہ سورج کی گردش نظام شمسی کے اعتبار سے جو ہے وہ وقت کی معین اور تشخص ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے سورج کی گردش ہوتی ہے اور چاند کی گردش ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ زمانہ جو ہے آگے بڑھتا ہے اور ٹائمنگ کا معین ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمانے کے محتاج، زمانہ سورج کا محتاج، اس لیے کہا جاتا ہے نظام شمسی، کہیں نظام قمری نہیں کہا جاتا، نظام نجمی نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے نظام شمسی۔ نظام شمسی کا مطلب یعنی سورج، سولر سسٹم جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں سولر سسٹم، تو یہ نظام شمسی کے اعتبار سے وقت آتا ہے۔ تو اب مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم زمانے کے محتاج ہیں، زمانہ سورج کا محتاج ہے، لیکن آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تو سورج موجود تھا، کائنات موجود تھی، تو کائنات موجود تھی، نظام شمسی موجود تھا، تو ہم زمانے کے محتاج، زمانہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، اگر ہم توحید کی بات کریں تو توحید پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے جو خالق کائنات ہو، جس نے سورج کو خلق کیا ہو، تو وہ خالق کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی صرف یہی نہیں بلکہ توحید کا مسئلہ وہ تو خالق کا مسئلہ ہے، لیکن ہاں ہم کائنات کے بعد آئے، لیکن کائنات کے ہم اس لیے محتاج ہیں، لیکن ہاں کچھ ہستیاں وہ ہیں، کچھ ذوات مقدسہ وہ ہیں جو آواز دے رہے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، یعنی نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، یہ ناشتی ہوئی کہکشاں، یہ مسکراتے ہوئے گل، یہ چٹکتی ہوئی کلیاں، یہ کچھ نہیں تھا کہ جب نور محمد تھا۔ تو جب نور محمد، جب کائنات ان کا صدقہ ہے تو یہ کائنات کے کیسے محتاج ہو سکتے ہیں؟ بلکہ کائنات ان کی محتاج ہے، یہ کائنات کے محتاج نہیں ہے۔ عزیزان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے بنائے کائنات ہیں، اور صرف جو ہے یہ نبوت تک کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جیسے نبی نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، اسی طرح علی مرتضیٰ نے فرمایا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو ہم زمانے کے اس لیے محتاج ہیں کہ زمانے کے بعد ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن زمانہ ان کا محتاج ہے اس لیے کہ ان کے صدقے میں زمانہ پیدا ہوا ہے۔ اور عزیزان گرامی ہم سورج کے محتاج ہیں، جیسے جیسے، کیونکہ ہم زمانے کے محتاج، زمانہ سورج کا محتاج، لیکن یہ وہ ہیں اگر اشارہ کریں تو چاند دو حصوں، سورج اشارہ کریں تو چاند دو حصوں میں آ جائے، اگر اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے، اور یہ گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کے محتاج ہیں وہ اور ہیں، اور جو کائنات جن کی محتاج ہے وہ اور ہوا کرتے ہیں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی یہ خدا کا یہی وجہ ہے کہ کائنات کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، کائنات ان کی محتاج ہے، یہ کائنات کے محتاج نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس ذکر کو ہم محفوظ، تو یہ ذکر رہے گا، جیسے پروردگار نے قرآن مجید میں کہا ہے
نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کے محافظ ہم ہیں۔ تو جس طریقے سے قرآن صامت کا محافظ وہ ہے، ویسے ہی قرآن ناطق کا بھی محافظ وہ ہے۔ تو لہٰذا ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کا ذمہ دار اور محافظ تو پروردگار ہے۔ تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کو محفوظ رکھیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کو صحیح سے انجام دیں جیسے دینے کا حق ہے۔ بس میرے عزیزو، تو لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ مجلسیں، یہ عزائے سید الشہداء، یہ امام کی عزاداری کو باقاعدہ طریقے سے، باضابطہ طریقے سے ہم انجام دیں، اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء عزیزو، یہ مجلسیں ہماری پہچان ہیں، یہ مجلسیں ہماری شناخت ہیں، یہ مجلسیں ہماری زندگی ہیں۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتیں تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے۔ یہ جملہ میں جوش خطابت میں نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر خدا کی قسم یہ مجلسیں نہ ہوتیں تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے۔ یہ مجلسیں ہیں جو ہمیں ادیان و مذاہب کے جنگلات سے نکال کر چمنستان انسانیت و مظلومیت میں شامل کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم اس مجلسوں کا وقار سمجھیے، اس مجلسوں کی عظمتوں کو سمجھیے، اس مجلسوں کی محنت۔ اور کوئی انسان، یہ زندگی ہے ہماری، اور کسی انسان کے ذہن میں یہ تصور نہ آنا چاہیے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے متعلق سے ہو، چاہے وہ ہم جیسے طالب علم، چھوٹے سے طالب علم ہو، یا کوئی بھی سامع ہو، کوئی انسان، کوئی بانی مجلس ہو، اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ مجلس کی بقا یا مجلس کا وجود ہماری وجہ سے ہے۔ نہیں عزیزو، مجلس کی بقا یا مجلس کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہماری بقا اور ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ یہ ہم کو انسانیت سکھاتی ہے، یہ ہم کو مقصد حسین بتاتی ہے، یہ ہمیں مقصد حیات بتاتی ہے۔ یہ مجلس سید الشہداء یہ پوری ایک یونیورسٹی ہے۔ تو لہٰذا مجلس کی عظمت کیا ہے، آج کی حد تک بس میں گفتگو کو یہی بیان کروں گا۔ مجلس کی عظمت کیا ہے، مجلس کا وقار کیا ہے، ظاہر ہے کیونکہ میری گفتگو زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں اگر گفتگو چلے، اور جیسے میں کر چکا کہ کیونکہ اس مدرسے کی، اس یونیورسٹی کی سب سے اساسی کتاب قرآن مجید ہے، تو ظاہر ہے، اور قرآن کا ذوق رکھنے والے افراد سامعین جو ہے اس گفتگو کو میری سن رہے ہیں، تو لہٰذا عزیزان گرامی، چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ مجلس حسین کیا ہے، مجلس حسین کی عظمت کیا ہے، مجلس حسین کا وقار کیا ہے۔ ظاہر ہے قرآن فردیات پر بحث نہیں کرتا، قرآن جو ہے وہ معمولات چیزوں پر بحث نہیں کرتا، قرآن جزیات پر بحث نہیں کرتا، قرآن کلیات پر بحث کرتا ہے، قرآن عمومات پر بحث کرتا ہے، قرآن ہمیں رولز دیتا ہے، اس پر تطبیق کرنا ہمارا کام ہے۔ تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ مجلس حسین کی عظمت کیا ہے، مجلس حسین کا وقار کیا ہے، مجلس حسین کی عظمت اور منزلت کیا ہے، قرآن ہمیں بتا تو صحیح۔ تو کہا عزم نہیں کہ قرآن آواز دے، اگر تم مجلس حسین کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کی عظمت کو محسوس کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کی آیتوں میں تدبر کرو، قرآن کی آیتوں میں تفکر کرو۔ ہم نے جو ہے وہ قرآن کے سوروں کو پڑھنا شروع کیا، تو سورہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ بقرہ کی 245ویں آیت میں ارشاد ہوا، منزل لذی، توجہ کیجئے گا، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ پروردگار پوری عالم بشریت کو خطاب، پوری صرف مسلمان کو خطاب نہیں ہے، منزل لذی پوری عالم انسانیت کو خطاب کر رہا ہے، نہیں بلکہ صرف عالم انسانیت نہیں، کائنات اس میں سمٹ جاتی ہے۔ منزل لذی کون ہے تم میں، پوری عالم انسانیت کو چیلنج دے رہا ہے پروردگار، منزل لذی کون ہے تم میں، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے۔ دیکھو میری گفتگو ظاہر ہے عزیزان گرامی، یہاں سے ظاہر ہے اب میں رفتے رفتے اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں بہت توجہ چاہوں گا کہ جو مرحلہ فکر میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس حسین کی عظمت کیا ہے۔ قرآن نے آواز دی، سورہ بقرہ 245ویں آیت، منزل لذی کون ہے تم میں، یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ اور دیکھو یہ تم اللہ کو جب قرض حسنا دو گے تو کئی گناہ اللہ تمہیں واپس پلٹا گا، تمہارا کچھ رکھے گا نہیں۔
یضاعف لہ اضافاً کثیرہ، کئی گنہیں جو ہے اس میں ذاتی کے ساتھ، اضافے کے ساتھ جو ہے واپس پلٹا دے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ صرف سورہ بقرہ کی یہ آیت نہیں ہے، بلکہ سورہ الحدید کی 11ویں آیت میں پھر یہی ارشاد ہوا، لفظ تقریباً وہی ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ ولہ اجر کریم، کون ہے تم میں جو مجھے اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعف لہ، ہم اس کا مضاعف اضافے کے ساتھ واپس پلٹائیں گے، ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے کریم اجر ہے۔ مفسرین نے کہا کریم اجر سے مراد جنت ہے۔ عزیز و توجہ کیجیے گا، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ پروردگار جو بے نیاز ہے، جو قادر مطلق ہے، جو پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے، جو ذرے ذرے کو رزق پہنچا رہا ہے، کائنات جو ہے اس کی محتاج ہے۔ قرآن نے تو صاف کہہ دیا نا، یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نظیر ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ کے فقیر ہو۔ میرے عزیزوں، میری بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ اگر قرآن کی ایک طرف آیت یہ کہہ رہی ہے تم میں سے کون ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو ظاہر ہے پروردگار تو پوری کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہے۔ میرے معبود تو تو کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہے، تو ہماری اوقات کیا ہے ہم اللہ کو قرض حسنہ دیں؟ تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بے نظیر ہے، اگر وہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ غنی ہے، وہ غنی مطلق ہے، کائنات اس کی محتاج ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے تم میں سے کون ہیں کہ جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اب ظاہر ہے یہ کوئی روایت نہیں ہے، آیت سورہ بقرہ 245ویں آیت اور سورہ الحدید کی 11ویں آیت، یہ دونوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سوال یہ ہے کہ من ذا الذی، کون ہے تم میں؟ پروردگار کہہ رہا ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اے میرے معبود تجھے قرض حسنہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ تو پوری دنیا کو رزق تقسیم کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم اسے کیا دیں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمیں بتا تو صحیح کہ آخر یہ قرض حسنہ کیا ہے۔ ہم مفکرین کے پاس گئے، ہم مفسرین کے پاس گئے، ہم ایک ایک چاہنے والے کے پاس گئے، ہم نے کہا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آخر یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ ظاہر ہے سب کو حق ہے کہنے کا، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا۔ میں نے بہرحال مفسرین سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ کہا صاحب نماز قرض حسنہ ہے، صدقہ قرض حسنہ ہے، خدا کی راہ میں جتنا چاہے اتنا صدقہ آپ دیتے رہیے، جتنا جتنا صدقہ خدا کی راہ میں دیتے چلے جائیں گے اللہ مقروض ہوتا چلے جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، مگر قرآن تجھ سے ضرور پوچھوں گا کہ تو بتا کہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں۔ عزیزو، تو سورہ الحدید کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خواتین اور وہ افراد جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے۔ اگر ایک ہی دونوں چیز ہوتی تو قرآن قرض حسنہ کا الگ تذکرہ نہیں کرتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مصداق جزئی ہو لیکن مصداق کلی نہیں ہو سکتا۔ اگر مصداق کلی ہوتا تو عزیزو الگ تذکرہ نہ ہوتا۔ میں کہوں گا کہ آخر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور چیز ہے اور قرض حسنہ اور چیز ہے۔ پھر کوئی مولانا آگے بڑھا، پھر کوئی مولوی آگے بڑھا، پھر کوئی جو ہے مفسر آگے بڑھا، کہا دیکھو اللہ جو ہے نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، قرض حسنہ یہی سب چیزیں ہیں، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان کے راہ میں ان کی مدد کرو گے، تو اس کا مطلب یہ قرض حسنہ ہے۔ ظاہر ہے میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، مگر قرآن سے ضرور پوچھوں گا کہ قرآن تو بتا کہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ کی 12ویں آیت میں ارشاد ہوا، میں ابتدائی اور انتہائی آیتوں کو چھوڑ کر شاہد مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ بھائی عزیزو بہت توجہ کیجیے گا، یہ وہ مرحلہ فکر پر میں اپنے محترم سننے والوں کو لے آیا ہوں کہ جہاں پر
مرحلہ فکر معین ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ میرے محترم سننے والے اس مرحلہ فکر پہ آ جائیں کہ جس مرحلہ فکر پہ میں اپنے محترم سننے والوں کو لے آیا ہوں، ظاہر ہے اب میں بہت قریب سے جو ہے اس مرحلہ اپنے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو لہٰذا کیا پروردگار نے کیا کہا، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم زکوٰۃ دو گے، وآمنتم وإن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے زکوٰۃ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، نماز اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے۔ آیت آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے لا اکفرن عنکم سیئاتکم، ہم دیکھو یہ قرض حسنہ اگر دو گے تو اس کا جزا کیا دیں گے؟ ان دو آیتوں میں کہا کئی گنا آگے بڑھا دیں گے، اجر کریم دیں گے، لیکن اس سورہ مائدہ کی 12ویں آیت میں پروردگار نے عجیب انداز سے کہا لا اکفرن عنکم سیئاتکم، دیکھو یہ قرض حسنہ کوئی معمولی قرض حسنہ نہیں ہے، لا اکفرن عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اس سے بڑا اور کون سا جو ہے وہ انسان کے لیے جزا ہو سکتی ہے کہ اس کے گناہوں کو بخشیا جائے؟ ولا ادخلنکم جنت تجری من تحتها الانہار، یہ قرآن ہے۔ اس کے بعد آواز دی دیکھو ہم تمہیں ایک ایسے جنت میں لے جائیں گے، ایسے باغات میں لے جائیں گے جس کے نیچے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ عزیزان گرامی، تو یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ قرض حسنہ کیا ہے۔ چلیے ہم وہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں، وارث قرآن سے پوچھتے ہیں، اے وارث قرآن آپ بتائیے کہ قرض حسنہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا نماز اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، روزہ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، صدقہ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، فرشتوں پر ایمان اور انبیاء پر ایمان لانا اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، ان کی مدد کرنا اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے۔ خدا کی قسم آیت کی تفسیر مکمل نہ ہوتی اگر آپ کے چھٹے امام ارشاد نہ فرماتے۔ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا من انفقا درہمن، بہت توجہ کیجیے گا، من انفقا درہمن، جس نے ایک درہم خرچ کیا، اے فرزند رسول کہاں خرچ کیا؟ آواز دی فی عزائے ابی عبداللہ الحسین، جس نے عزاداری حسین میں ایک درہم خرچ کیا، کانما اقرض اللہ قرضا حسنا، اس نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عزائے سید الشہداء میں ایک درہم بھی خرچ کرے وہ پروردگار کا ایسا ہے کہ دیکھو اس نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس فرش عزا کو معمولی نہ سمجھیے، جتنا اس پر خرچ کرتے رہیں گے، حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر ایک گناہ خرچ کرو گے تو 10 گناہ تمہیں واپس پلٹائے گا، اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں جو ہے قربانی خدا کے لیے دی ہے۔ اب خدا کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ داری اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے اوپر واجب ہے، اس اعتبار سے کہ خدا کی راہ میں یہ عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب حسین نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا تو اب یہ تقاضۂ پروردگار ہے، یہ تقاضۂ جو ہے انسانیت ہے، یہ تقاضۂ عقل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جس حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو بارگاہ پروردگار میں، تو اب اگر اس کی شان میں ان کی مناسبت سے اگر کوئی عزاداری کرے گا تو یقیناً پروردگار اس کو کئی گناہ واپس پلٹا دے گا۔ لا اکفرن عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اس سے بڑا کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ اس کی دلیل اور موجود ہے، زندگی میں نہ جانے کتنے مسائل کیے، لیکن جب آ گئے ہیں بارگاہ امام حسین پر ندامت کے ساتھ آ گئے ہیں، اور ندامت کا پسینہ پیشانی حر پر آیا ہے تو ایک مرتبہ آواز دی انت حر فی الدنیا والآخرہ، ہم نے تمہیں دنیا میں بھی آزاد کر دیا، آخرت میں بھی آزاد کر دیا۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی یہ مجلس حسین ہیں، جس نے راہ حسین میں عزاداری حسین میں ایک درہم خرچ کیا۔ امام صادق فرماتے ہیں من انفقا درہمن، جس نے ایک درہم خرچ کیا فی عزائے ابی عبداللہ الحسین، عزاداری حسین میں، کأنہ ایسا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا، اس نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ بس عزیزو آج کی حد تک میں گفتگو کو یہیں روکنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا موضوع فلسفہ منصب امامت اور قرآن مجید ہے، تو انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ہم پیش کریں گے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ عزاداری سید الشہداء، یہ امام مظلوم کربلا کی یہ عزاداری
ہم کو درس انسانیت دیتی ہے، یہ عزاداری سید الشہداء ہمیں پیغام امن دیتی ہے، یہ عزاداری سید الشہداء ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کربلا کو ہم اپنی نسل میں، اپنے بچوں کو تربیت میں اس کربلا کو جو ہیں وہ دے کر جائیں، تاکہ کربلا کی اہمیت کو سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ محرم کہ آج بس ہم چاند رات کا ظاہر ہے، احتمال ہے 1441 کا سورج غروب ہو چکنے کے قریب ہے اور فلک پر 1442 کا ہلال نمودار ہونے کے قریب ہے۔ عزیزو، آج جب ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں اور امام مظلوم کربلا ہمیں یاد آتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے کہ جب اس چاند کو ام لیلہ نے دیکھا ہوگا تو کیا علی اکبر یاد نہ آتے ہوں گے؟ اور رباب نے جب چاند دیکھا ہوگا تو کیا علی اصغر یاد نہ آتے ہوں گے؟ جب ام فروہ یہ چاند دیکھتی ہوں گی تو کیا قاسم کا پامال لاشا یاد نہ آتا ہوگا؟ عزیزو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا، میں نے باب فضائل میں کہیں یہ روایت نہیں پڑھی کہ جب آپ فضائل سنیں تو اس انداز سے سنیں، لیکن ہاں مصائب کے سلسلے سے میرے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ چھٹے امام کے یہاں مجلس ہو رہی ہے اور ایک مرتبہ ذاکر ممبر پر مصائب پڑھ رہا ہے، کبھی علی اکبر کی مصیبت، کبھی قاسم کی مصیبت، کبھی اون و محمد کا تذکرہ، ایک ایک کا تذکرہ جو ہے ذاکر کر رہا ہے۔ اہل مجلس دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ ظاہر ہے آج مصائب بیان ہوتے ہیں تو ہمارے آنسو نہیں رکتے، جہاں خود وارث غم موجود ہو، جہاں خود امام صادق موجود ہوں تو وہاں مجمع کی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں کہ اتنے میں تاریخ بتاتی کہ ابو بصیر امام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جو خاص صحابی تھے۔ ایک مرتبہ امام نے ابو بصیر کی طرف دیکھا، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، کبھی علی اکبر کی مصیبت پڑھ رہا ہے، کبھی قاسم کی مصیبت پڑھ رہا ہے، کبھی اون و محمد کی مصیبت پڑھ رہا ہے، ایک ایک کی مصیبت جو ہے وہ ظالم جو ہے وہ ذاکر پڑھ رہا ہے۔ لیکن عزیزو، اسی اسنا میں امام نے کیا دیکھا؟ فنظر امام الی ابی بصیر، امام نے ابی بصیر کی طرف دیکھا۔ ابو بصیر نے یہ محسوس کر لیا کہ امام میری طرف متوجہ ہیں، لیکن کہ مجلس ہو رہی ہے کچھ بولتے نہیں، کہ بس اتنے میں فنظر الی ابو بصیر ثانیۃ، ایک مرتبہ امام نے دوسری مرتبہ ابو بصیر کی طرف دیکھا۔ اب کیفیت کچھ جو ہے وہ پہلے سے مختلف ہے۔ تاریخ نے لکھا فنظر الی ابو بصیر ثانیۃ، ابی بصیر کی طرف جب تیسری مرتبہ دیکھا تو ایک مرتبہ جبھی پر شکن آ گئی۔ عزیزو، ایک مرتبہ کانپ گئے ابو بصیر، ہاتھوں کو جوڑ کر آواز دیے، فرزند رسول مجھ سے کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں؟ آواز دی لا لا یا ابا بصیر، اے ابا بصیر تم سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، لیکن تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن اے ابا بصیر الا جدی الا تبکی الحسین، کیا تم میرے جد امجد پر گریہ نہیں کرتے؟ کیا تم میرے حسین پر نہیں روتے؟ بس اتنا سننا تھا۔ فاخرج مندیلہ علی یدہ، ایک مرتبہ ابو بصیر نے رومال کو نکال لیا، یا فرزند رسول میں اور حسین کو بھول جاؤں، ھذا مندیل مبتل من الدموع، یہ میرا رومال ہے جو آنسوؤں سے تر ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی نہیں ابو بصیر، اگر تم ہمارے خاص صحابی نہ ہوتے تو ہم تم کو یہ بات نہ کہتے، لیکن کیونکہ تم ہمارے خاص صحابی ہو اس لیے ہم تم کو کہتے ہیں۔ ابو بصیر ابکو کا بکا الفاطمہ فی الجنہ، اے ابو بصیر ایسے گریہ کرا کرو جیسے فاطمہ و حسینہ کی صدا کر کر جنت میں روتی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا یہ عجیب مرحلہ سید الشہداء ہے، لہٰذا شرم کر کے نہ رو۔ میں اکثر یہ جملہ عرفان حیدر عابدی کا تبرکاً و تمنن پڑھ دیتا ہوں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ اکثر اس
اس جملے کو کہتے تھے دیکھو تمہارے رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تمہیں کوئی رونے کو منع نہیں کرتا، خدا کی قسم تمہارے ہزاروں آنسو زینب کے آنسو کا جواب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ تم جتنا چاہے رو، آپ کو کوئی رونے کو منع نہیں کرتا، لیکن ہائے وہ زینب اگر کربلا سے شام اور شام سے مدینہ تک ایک آنسو کا قطرہ زینب کی آنکھ سے گرتا تھا تو ایک تازیانہ سید سجاد جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لہذا عزیزو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سزاداری سید الشہداء کو منائیں۔ بس ایک مرحلہ پیش کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے چاند تاریخ نے لکھا، امام 8ویں امام کا زمانہ چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک چاہنے والے نے سوچا کہ مولا سے شرف ملاقات، 8ویں امام سے شرف ملاقات حاصل کی جائے۔ ذہن میں یہ سوال ہے کہ ذہن میں یہ خیال ہے کہ مولا کیونکہ بادشاہ کے جو ہیں وہ مہمان ہوں گے، بہترین لباس میں ہوں گے، بہترین پردے لگے ہوئے ہوں گے، بہترین کیفیت میں ہوں گے۔ بس ذہن میں یہ خیال کر ایک مرتبہ امام سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ اب جانے کے بعد جیسی ملاقات کرنے کے لیے بڑھتا ہے، تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں، امام زمین پر تشریف فرما ہے، امامہ اترا ہوا ہے، گریبان چاک ہے۔ سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، آواز دی، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا مولا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ امام کے، آپ جو ہے مامون کے جو ہیں وہ مہمان ہیں، آپ جو ہے بہترین لباس پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کیفیت کچھ الگ لگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، تو ہمارا چاہنے والا ہو کر ہم سے ایسا سوال کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ آج محرم کا چاند نمودار، تجھے متا نہیں کہ آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا؟ عزیزو یہ محرم کا چاند ہے نا، میں بھی کہتا ہوں کہ آج ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمارے آنسو نہیں تھمتے۔ ارے جب محرم کا چاند ام لیلا نے دیکھا ہوگا تو کیا علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل یاد نہ آتا ہوگا؟ ایک بیوی نے جب زینب یہ محرم کا چاند دیکھتی ہوگی تو کیا بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا نہ یاد آتا ہوگا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو بس ایک مرحلہ، ایک رخصتی کا چند جملے پیش کرنا چاہوں گا۔ عزیزو ظاہر ہے کہ آج جو ہے ہم قریب ہیں، ظاہر ہے چاند رات کا وقت قریب ہے عزیزو، لیکن ظاہر ہے قافلہ تو 28 رجب سے سفر میں ہے نا۔ 28 رجب کا وہ واقعہ تھا نا کہ جب حسین مدینے کو الوداع کہہ رہے تھے، مدینے کو خیر بات کہہ رہے تھے۔ عزیزو تاریخ نے لکھا کہ جب حسین مدینے کو الوداع کہنے کے لیے جانے اس کے پہلے ایک مرتبہ امام سب سے پہلے نانا کی قبر کے اوپر پہنچے اور ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا آپ پر حسین کا سلام، اے نانا آپ پر حسین کا سلام۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، وعلیکم السلام، اے میرے لال تم پر بھی تمہارے بابا کا سلام۔ ایک مرتبہ آ گئے حسین، ایک مرتبہ آنے کے بعد قبر امام، قبر رسول پر ہاتھ رکھا، آواز دی، نانا آپ کی امت اب حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا مجھے اجازت دے دیجئے، نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے کو آئے گا۔ بس عزیزو ایک مجھے نہیں معلوم کہ حسین کس انداز سے اپنے نانا کی قبر سے جو ہے وہ الوداع ہو گئے، بس تاریخ نے لکھا۔ پھر اس کے بعد امام حسن کی قبر پہ گئے، بھیا اب تمہاری قبر پہ کوئی چراغا کرنے والا نہ ہوگا، بھیا حسین جا رہا ہے، بھیا مدینے میں حسین کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ عزیزو راوی کہتا ہے کہ جب حسین ایک روزے پر جا رہے تھے، ایک قبر پر جا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حسین رسول کے روزے پر جا رہے ہیں تو کیفیت کا انداز یہ تھا کہ جیسے کوئی شہنشاہ جا رہا ہو، جیسے بڑے جمع کر قدم رکھ رہے تھے۔ جب بھائی حسن اپنے بھائی حسن کی قبر پر گئے تو بھی انداز وہی تھا جیسے کوئی امام کائنات جا رہا ہو، لیکن وہی حسین جب اپنی ماں کی قبر کی طرف گئے ہیں، راوی کہتا ہے ایسے گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں آنے کے لیے دوڑتا ہے۔ بس ایک مرتبہ دوڑ کر قبر سے لپٹ گئے، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اماں آپ کا بابا،
لاڈلا جا رہا ہے، السلام علیکہ یا اماں میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ آواز دی وعلیکہ السلام یا غریب الام، وعلیکہ السلام یا عطشان الام۔ اے ماں کے پردیسی بیٹے تیرے اوپر بھی سلام، اے ماں کے پیاسے لاڈلے تیرے اوپر بھی سلام۔ عزیزو کس طرح سے رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک وہ بھی موقع آیا، بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں عبداللہ ابن سنان کی، اور یہیں پر مجلس کو تمام کر دوں گا۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ جب حسین مدینے سے رخصت ہونا چاہتے تھے، عبداللہ ابن سنان مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، تاریخ نے لکھا یہ راوی ایک مرتبہ مدینے میں آیا، اور آنے کے بعد جو ہے کیا دیکھا کہ مدینے میں اداسی چھائی ہوئی ہے، مدینے میں چاروں طرف سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں، کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ در و دیوار گریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی مدینے میں سب خیریت تو ہے، مدینے میں یہ کیسی کیفیت نظر آتی ہے، مدینہ اداس کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہا لگتا ہے تو پردیسی ہے۔ کہا ہاں میں پردیسی ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا آج روح مدینہ جان مدینہ حسین مدینے سے الوداع ہو رہے ہیں۔ بس عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ حسین کی الوداعی دیکھوں، اس لیے ایک بلندی پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور وہاں چند افراد موجود تھے، میں دیکھنے لگا کہ آخر کس طرح حسین الوداع کر رہے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ بیت الشرف ہے، بیت الشرف کے برابر میں جو ہے وہ پاس میں کچھ عماریاں ہیں، اور بنی ہاشم ہیں جو پہرا دے رہے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی نکلی، اور ایک 13 برس کا بچہ اس کے استقبال کو بڑھا اور سوار کرنا چاہا، اور میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک بیوی وہ سوار ہوئی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کون بچہ ہے؟ کہا یہ تم نہیں جانتے، یہ یتیم حسن قاسم ہے کہ جو اپنی ماں ام فروہ کو جو ہے وہ سوار کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں راوی کہتا ہے ایک مرتبہ ایک بی بی پھر آگے بڑھی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک جوان بیٹا ہے 18 سال کا بیٹا کہ ایک مرتبہ آگے بڑھا اور جانے کے بعد پھر سوار کیا۔ میں نے پھر پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے، یہ حسین کے لاڈلے ہیں، اور یہ سوار ہونے والی ان کی ماں ام لیلا ہے۔ ایک بی بی سوار اسی طریقے سے ہوتی رہی، لیکن عبداللہ ابن سنان عزیزو کوئی آنسو ایسا، کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جس میں اشک نہ ہو۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں میں نے دیکھا امام حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بی بی سوار ہو رہی ہے، لیکن اتنے میں نے دیکھا ایک باحجاب بی بی، ایک مرتبہ ایک بی بی ایسی بھی آئی کہ جہاں ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، اونو محمد آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا آخر یہ کون سی بی بی ہے جس کا استقبال اتنی شان سے ہو رہا ہے؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ ام کلثوم کو سوار کیا گیا، لیکن ہاں ایک موقع ایسا بھی آیا، عبداللہ ابن سنان کہتا ہے لیکن ایک بی بی اور آئی، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ آئی تو اس کا شان عجب تھا، کیفیت عجب تھی۔ ایک جب یہ عباس آگے بڑھے، کبھی علی اکبر آگے بڑھے، کبھی اونو محمد آگے بڑھے، حد یہ ہو گئی کہ میری تعجب اور حیرت کی انتہا تو اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ حسین بھی اپنی کرسی پہ باقی نہیں رہے، حسین بھی احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ثانی زہرا زینب ہے کہ جو سوار ہو رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب کو حسین نے سوار کرایا، عباس نے شانوں کو پکڑا، ایک مرتبہ پردوں کا محمل قاسم نے ہٹایا اور بی بی کو بڑے احترام سے سوار کیا۔ عزیزو قافلہ بڑھنے چلتا ہے، یہ سواری کا انداز تھا، اور اسی موقع پر ایک مرتبہ عباس چاروں طرف تلایا پھر رہے ہیں اور یہ نعرہ دے رہے ہیں الحجاب الحجاب، دیکھو نواسی رسول آ رہی ہیں، دیکھو علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، خبردار جو آنے والا ہے وہ اپنا راستہ بدل دے، اس لیے کہ یہ وہ بیبیاں ہیں کہ جن کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو۔ بس عزیزو تاریخ نے لکھا یہ رخصتی زینب کی تھی۔ بس ختم کر رہا ہوں مجلس، یہ زینب کا احترام، یہ انداز، یہی تو الوداعی تھی نا زینب کی۔ جب زینب اب عزیزو یہ تو 28 رجب کا مدینہ تھا، لیکن جب 11 محرم زینب اب محرم 11 محرم ہے، کربلا سے کوفہ جانا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، بے کجاوا اونٹوں کو لے کر آیا اور زینب تمہیں سوار ہونا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی دیکھو ہمیں ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ ہم بنی ہاشم کی بیٹیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم نواسی رسول
رسول ہیں، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، زینب خود سوار کرے گی، ام لیلا میرے قریب آؤ میں تمہیں سوار کروں گی، ام فروہ میرے قریب آؤ میں زینب تمہیں سوار کرے گی۔ ایک ایک کو زینب نے سوار کیا، لیکن جب زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہ ملا، زینب نے کبھی بائیں دیکھا کبھی دائیں دیکھا، ایک مرتبہ اب علی اکبر کو نہیں بلایا، اب قاسم کو نہیں بلایا، اب اونو محمد کو نہیں بلایا، حد یہ ہے زینب نے حسین کو بھی نہیں بلایا۔ ایک مرتبہ فرات کا رک کر کے آواز دی، یا اخی ابو الفضل انت الذی ارکبتنی زرت الخروج من المدینہ، اے میرے بھیا عباس، ارے جب مدینے سے چلی تھی تو بڑے شان سے زینب کو سوار کرایا تھا، لیکن آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ عباس کا لاشا تڑپا ہو۔ اے زینب، اے شہزادی، مجھے موت نے مجبور کر دیا، ورنہ میں ضرور مدد کو آتا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا باعث الہدى، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزبار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا علی ابن موسى الرضا الراضی بالقدر والقضاء، علیک تحیتی والثناء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیک یا قامع الكفر والطغیان، السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیک یا قامع الكفر والطغیان، عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.